बेवकूफ़ लग रहा हूँ, मैं पागल आदमी हूँ, एक तुम्हारे भले के लिए काम करता हूँ, ऊपर से खुदाओं को आप बुरा कहते हैं, उसकी वजह से आप पर कोई आसेब का असर हो गया है। और तुम बड़े बड़े मजबूत महल्लात बनाते हो, शायद तुमने हमेशा इस ज़मीन पर रहना है, इस घर पे रहना है। बराबर है, डराओ या ना डराओ, नसीहतें करो या ना करो, हमने नहीं माननी आपकी बात। ऐसे गिरे पड़े थे जैसे खजूरों के मूंढ नीचे पड़े हुए होते हैं। अल्लाह बेवकूफ़ समझते हैं और हमें यकीन है कि आप झूठे हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद जब इंसानियत आगे बढ़ी तो बाद लोगों ने 600 साल का जिक्र किया कि 6 सदियां गुजरी, उसके बाद ये कौम आई। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। इनका जो इलाका था, मौजूदा जो जोग्राफिया है उसके मुताबिक सल्तनत ऑफ उम्मान, जिसका दारुल खिलाफा मस्कत है, और यमन के दरमियान में एक इलाका था जिसे हज़रमौत कहते थे। समंदर के किनारे पर आबाद थी ये कौम, और साथ ही रेगिस्तान भी था, रेत के बड़े बड़े टीले भी थे और बुलंद बाला पहाड़ भी थे। एक ऐसा इलाका था ये। अल्लाह ताला ने इस कौम को एक ख़ास जो खसूसियत दी थी वो उसकी जिस्मानी वज़ाक़ता और कदो कामत था। सूरा अल फज्र में फरमाया, इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद। इन जैसा शहरों में हमने किसी को नहीं बनाया था। ये इतने डेल डोल वाले, बड़े ऊंचे कदों वाले और बहुत तगड़े, कड़ियल, जवान, ताकतवर। जब अल्लाह फरमा रहा है कि इन जैसा हमने शहरों में किसी और को नहीं बनाया था, सूरह अल फज्र में है, अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद। और फिर अपनी ताकत के बलबूते पर इन्होंने पहाड़ों में तराश तराश के अपने लिए बड़े खूबसूरत महल्लात बना रखे थे। पहाड़ी एरिए में घर बनाना आज भी आसान काम नहीं होता। आपको अच्छी खासी मैदानी इलाके से वहाँ पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और अब तो चूँकि बारूद आ गया तो पहाड़ों को, पत्थरों को तोड़ दिया जाता है। उस ज़माने में जब ये चीज़ें नहीं थी, उन्होंने सिर्फ अपनी जिस्मानी ताकत के साथ पत्थरों को तराशा, पत्थरों के अंदर घर बनाए, महल्लात बनाए। फिर अल्लाह पाक ने उनको ऐसा भी इलाका दिया था जो बड़ा सरसब्ज था, बागात थे। अल्लाह पाक ने कुरान में उनका एक नाम याद किया, अहकाफ वाले। अहकाफ, सूरह अल अहकाफ भी है तो अहकाफ वाले, अहकाफ कहते हैं रेत के टीलों को, रेत के टीलों को। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम इसी कौम के ही एक फ़र्द थे जिन्हें रब्बे कायनात ने इस कौम की इस्लाह के लिए उनके अंदर भेजा। अब ये अल्लाह का तरीका है कि हर कौम के अंदर इस्लाह के लिए उन्हीं के अंदर से एक फ़र्द को भेजा जाता है। अगर अल्लाह ताला किसी और, मसलन इस्लाह करनी हो अहले अरब की और मुस्लिह आए यूरोप से, तो लोग एतराज़ करेंगे कि जी इन्हें तो हमारी ज़रूरियात का ही पता नहीं, हमारी ज़िंदगी के तकाज़ों का पता नहीं, हमारी बूदोबाश का पता नहीं है। लोग तस्लीम नहीं करेंगे। और अगर कोई इंसानों के अलावा कोई जिन नबी बन के आ जाता, या जैसे कुफारे मक्का ने मुतालबा किया था कि कोई फरिश्ता रसूल बन के आना चाहिए था, अल्लाह पाक ने फरमाया ज़मीन पे फरिश्ते रहते होते तो रसूल भी फरिश्ता भेजते। और अगर फरिश्ता तुम्हारे कहने पे रसूल बना के भेज भी दे तो फरिश्ता तुम्हें नजर नहीं आना, फिर तुमने कहना है जी कोई नहीं है, बस ऐसे ही झूठ है, हमें तो नजर ही कोई नहीं आता है। और हम उसकी पैरवी कैसे करें जो हमारे जैसा ही नहीं है? उन्हें क्या पता मुश्किल क्या होती है, तंगी क्या होती है, तकलीफ क्या होती है। फिर लोगों ने नहीं मानना था। इसीलिए रब्बे कायनात हमेशा लोगों के अंदर उन्हीं में से नबी और रसूल को पैदा फरमाता है और उठाता है। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम भी कौमे आद के ही फर्द थे।
ہم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ذکر ہے، ایک تو خود سورہ ہود ہے قرآن کی، جس میں سے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا تفصیلی ذکر پڑھا تھا، وہاں پر ان کا بیان آیا، ان کے نام پر سورت ہے، اور اس سورت کے اندر کچھ آیتیں ان سے متعلقہ ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ الاعراف کے اندر اللہ پاک نے ان کا ذکر فرمایا، پھر سورہ شعراء میں ان کا ذکر فرمایا۔ یہ 3 مقامات ہیں قرآن کے جہاں سے ہم حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ ہود میں آیت نمبر 51 سے ہم شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آیت نمبر 60 تک، 51 سے 60 تک سورہ ہود کے اندر بیان ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا۔ ان کے بھائی یعنی ان کے قومی بھائی۔ ظاہر ہے کہ آپ پوری برادری کے تو بھائی نہیں تھے، سگے بھائی تو سب کے نہیں ہوتے، مگر قومی بھائی جو ہوتا ہے، ان کی قوم کے اندر سے آپ نے ان کو رسول بنا کے بھیجا۔ قال، حضرت ہود علیہ السلام نے آ کر اپنی قوم سے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہر پیغمبر کی بنیادی دعوت توحید ہوتی ہے، دعوت عبادت الہی ہوتی ہے۔ لوگوں کو شرک اور اللہ کو چھوڑ کر جو اور لوگوں کی عبادتیں ہیں ان سے روک کر صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے، جو پیغمبر اور رسول آ کے لوگوں کو تعلیم دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ یہ جو تم نے اوروں کو، بتوں کو یا اور چیزوں کو معبود بنا رکھا ہے، ان انتم الا مفترون، یہ تمہاری صرف گھڑی ہوئی چیزیں ہیں، ان کے پیچھے کوئی اللہ کی طرف سے سند، کوئی دلیل نہیں ہے۔ یا قوم، اب یہ دعوت دینے کے بعد آپ، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نقل فرما رہا ہے۔ اب اگلی بات کیا کہی حضرت ہود نے؟ یا قوم، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے یہ جو دعوت دے رہا ہوں، یہ جو تمہیں اللہ کی توحید اور اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہا ہوں، اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں، کسی لالچ کے لیے نہیں، کسی اجرت کے لیے نہیں، تم سے اس پر میں کوئی مالی مدد کا طلبگار نہیں ہوں۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا جو اجر ہے، میری جو اجرت ہے، اس ذات پر ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا ہوا ہے۔ یہ آپ کو کیوں کہنا پڑا؟ ظاہر ہے پیغمبر نے جب یہ جملہ کہا تو اس کے پیچھے پس منظر ہوگا۔ پس منظر کیا ہے؟ جب بھی معاشرے کے اندر کوئی شخص اجتماعی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہ خود کرتے ہیں کام، نہ اوروں کو کرنے دیتے ہیں، وہ بلیم گیم کرتے ہیں، الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں، لگتا ہے اس کا کوئی مطلب ہوگا، ایسے نہیں سب کی طرف سے کام کر رہا۔ یہ وہ بنیادی ایک شیطانی فکر ہے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ لوگ مطلب کے لیے نہیں کرتے، معاشرہ مطلب کے لیے کرتا ہے، تبھی تو گنجائش بنتی ہے اعتراض کے لیے۔ مگر اللہ کے پیغمبر پر جب یہ الزام لگا کہ جناب آپ تو چاہتے ہیں کہ ہم سے مال بٹوریں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے عقیدت مند بن جائیں، آپ کو نذرانے دیں، آپ کی نظر ہماری جیبوں پر ہے، ہمارے مال پر ہے، پھر آگے چل کر آپ کہیں گے بادشاہ بھی مجھے بنا دو، حکومت بھی مجھے دے دو، اقتدار بھی مجھے دے دو۔ آپ اپنے لیے اپنی خاص ذات کی خاطر تگ و دو کر رہے ہو، اس لیے پیغمبر یہ اعلان کرتا ہے کہ میں تم سے کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، میری اجرت، میری مزدوری اس ذات پر ہے جو میرا خالق اور پیدا فرمانے والا ہے، جس کے حکم پر میں یہ کام کر رہا ہوں۔ افلا تاقلون، تم سوچتے نہیں ہو؟ اگر میں خلوص کے ساتھ بغیر کسی لالچ کے تمہیں پیغام دے رہا ہوں تو تمہاری خیر خواہی ہی ہوگی نا، تم سوچتے کیوں نہیں اس کے اوپر؟
اور پھر آپ نے فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اے میری قوم اپنے پروردگار سے بخشش طلب کرو. استغفروا، مغفرت مانگو اپنے رب سے، معافی مانگو اپنے رب سے. ثم توبوا الیہ، اور پھر توبہ بھی کرو. اب لفظی معنی یہ ہے توبہ کرو. بہت خوبصورت ترجمہ مفہوم میں نے دیکھا، ڈاکٹر حامد بلگرامی ہیں، ان کا ترجمہ قرآن ہے، وی سی رہے بہاولپور اسلامی یونیورسٹی کے. انہوں نے کہا، ترجمہ اس کا یہ کیا، اللہ سے معافی مانگو اور پھر اللہ کے ہی ہو کے رہ جاؤ. یہ نہیں کہ ایک بار معافی مانگ کے پھر پلٹ جاؤ دوبارہ گناہوں کی طرف، نہیں. ثم توبوا الیہ، پھر رجوع کر لو اللہ کی طرف. لفظ توبہ کا معنی ہی ہوتا ہے رجوع کرنا، لوٹ آنا، پلٹ آنا. اگر آپ قرآن مجید کے طالب علم ہوں تو آپ دیکھیں گے کبھی اللہ فرماتا ہے کہ بندہ توبہ کرتا ہے، کبھی اللہ فرماتا ہے کہ اللہ توبہ کرتا ہے. یعنی لفظ توبہ اللہ کے ساتھ آتا ہے، فاعل اللہ ہوتا ہے. بندہ بھی رجوع کرتا ہے، اللہ بھی رجوع کرتا ہے. بندہ کیا رجوع کرتا ہے؟ بندہ گناہوں سے نیکی کی طرف رجوع کرتا ہے. اللہ ناراضگی سے بندے کی طرف راضی ہونے کی طرف رجوع کر لیتا ہے. دونوں کے لیے اللہ لفظ تاب تو ورب توبہ استعمال کرتا ہے. تاب اللہ، اللہ نے رجوع فرمایا، اللہ نے توجہ فرمائی، نظر رحمت فرمائی بندے کے اوپر. کہا اے لوگو اللہ سے معافی مانگو، پھر اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ ہی کے ہو جاؤ. یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم استغفار کرو گے، معافی مانگو گے اللہ سے تو تم پر موسلا دھار بارشیں برسائے گا. بارشوں کی انعام کا ذکر کیوں ہے؟ چونکہ بارش پانی ہے اور پانی زندگی کی بنیاد ہے. پانی نہ ہو تو سب کچھ ختم ہو جائے. اور خاص طور پہ ریگستانی علاقوں کے رہنے والوں کے لیے تو پانی بہت بڑی نعمت ہے. وَيُمْدِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری طاقت میں اور طاقت کا اضافہ کرے گا. تم بڑے طاقتور ہو، بڑے کڑیل تگڑے جوان ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اور طاقتیں دے گا. اللہ کے ہو کر تو دیکھو، اللہ کے بندے بن کر تو دیکھو. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور میری دعوت کو رد کر کے مجرموں کی طرف پھرنے والے نہ بن جاؤ، مجرم نہ بن جاؤ. اب یہ تو تھی اب تک دعوت حضرت ہود علیہ السلام کی. اب ذرا قوم کا جواب سننے والا ہے. جیسے اللہ نے ان کی باڈی بڑی تگڑی بنائی تھی اور جیسے وجود ان کے بڑے سخت تھے، ایسے اس بدبخت قوم کے دل بھی بڑے سخت تھے. بہت سخت دل لوگ تھے، سنگ دل لوگ تھے. ان کا اب جواب سنیں گے آپ حیران ہوں گے. قالوا یا ہودو، کہنے لگے اے ہود. پہلی بات جو سمجھنے والی ہے یہاں پر، اور پیچھے بھی ذکر ہوتا رہا ہے، آپ دیکھیں گے پچھلی قوموں کو اپنے پیغمبر کو اس کے نام کے ساتھ پکارنا جس میں ادب نہیں پایا جاتا. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اور با ادب با نصیب، جو ادب والا ہوتا ہے وہی نصیب اچھا پاتا ہے. جو اپنی بنیاد ہی بے ادبی پہ رکھ رہا ہے وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے. کہنے لگے اے ہود، نام لے کر اللہ نے ہمیں یہ سکھایا، اور اللہ نے خود ہمیں یہ پریکٹیکلی آیات میں کر کے دکھایا کہ پورے قرآن میں لفظ یا محمد کہیں بھی نہیں کہا. یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، جہاں بھی پکارا میرے مصطفیٰ کو ان کے لقب کے ساتھ پکارا ہے. اور یہی ہمیں حکم دیا. کہنے لگے اے ہود ما جئتنا ببینہ، آپ کوئی ہمارے لیے دلیل، کوئی معجزہ، کوئی نشانی لے کر نہیں آئے. وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور آپ کے کہنے پر ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم نہیں مانیں گے آپ کی بات کو. ایک اکیلا بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے اپنے ان خداؤں کو چھوڑ دو جن کو کئی سو سال سے ہمارے بزرگ جن کی پوجا کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادا جن کی پوجا کرتے آ رہے ہیں، ایک بندے کے کہنے پر ہم چھوڑ دیں؟ کہا نہیں، ہم نہیں چھوڑیں گے اور آپ کی بات نہیں مانیں گے. یہ جو اصل بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ اندھی تقلید، یاد رکھیے، اچھی تقلید کرنا اچھی بات ہے،
نیکی میں تقلید کرنا اچھی بات ہے، خیر کے کام میں کسی کے پیچھے چلنا اچھی بات ہے۔ بعض لوگ ان آیتوں سے ہر طرح کی تقلید کو برا کہتے، تقلید حرام ہے۔ ارے اللہ کے بندو، ہم میں سے کب ہر بندہ عالم ہے؟ علماء کی قرآن و سنت سے باتیں سن کر عام آدمی سمجھتا ہے اور عمل کرتا ہے۔ اگر تقلید حرام ہوتی تو پھر کوئی بندہ بھی کسی عالم کی بات نہ سننے کا پابند ہوتا نہ ماننے کا پابند ہوتا۔ ہر بندہ خود قرآن پڑھے، خود سمجھے۔ تقلید اس اعتبار سے ٹھیک ہے، لیکن ایک غلط بات پر آنکھیں بند کر کے بغیر سوچے سمجھے غلط بات پہ اڑے رہنا کہ ہمارے فلاں کہہ گئے تھے لہٰذا ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں، تو یہ اندھی تقلید اور حرام تقلید ہے۔ ہمارے ہاں بہت سی رسمیں ہیں جو ہندو معاشرے کی وجہ سے آئیں، علماء منع بھی کرتے ہیں، لوگ منع ہونے کے لیے تیار نہیں، یہ غلط تقلید ہے۔ جہیزوں کے نام پر ہم نے جس طرح سے زور لگایا، پھر شادی کی دیگر رسمیں ہیں، مہندی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمیں کوئی ایسی حدیث روایت نہیں ملتی جہاں پر مہندی کا ذکر ہو، مگر ہم نے معاشرے میں اس کو حصہ بنا کے شادی کا رکھ دیا ہے، اور مال کا ضیاع ہو رہا ہے۔ لوگوں کے لیے جو باقی لوگ ہوتے استطاعت نہیں ہوتی، اوکھے سوکھے ہو کر مال تنگی برداشت کر کے قرضے لے کر سود پہ لے کر رسمیں نبھاتے ہیں اپنی۔ یہ ظلم ہے جس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ اس طریقے سے بہت سی باتیں اور ہیں جو رسوم اور رواج ہیں جو ہم نے کافرانہ معاشروں سے لیے اور ان کو زندگی کا حصہ بنا لیا۔ دین میں ان کی اصل کوئی نہیں، بنیاد کوئی نہیں۔ ولیمہ کرنا دین میں سنت ہے، مہندی کرنا کوئی سنت نہیں ہے۔ تو ولیمہ، نکاح کرنا آقا کی سنت ہے، اس کی خوشی میں ولیمہ کرنا سنت ہے، مگر ہم نے جو باقی چیزیں بنا رکھی ہیں اپنی رسوم، جن کے نام بھی لیتے جائیں تو وقت ختم ہو جائے، بہت سی باتیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جو تقلید ہے اس سے منع کیا گیا دین کے اندر۔ قوم ہود نے کہا، قوم عاد نے کہا، ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، وہ کہتے یہ جو آپ صبح شام بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں نا، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے خداؤں کو آپ برا بھلا کہتے ہیں، ان میں سے کسی نے آپ کو مجنون بنا دیا ہے۔ ہمارے خداؤں کو آپ برا کہتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ پر کوئی آسیب کا اثر ہو گیا ہے، وگرنہ آپ اس طرح سے صبح شام بھاگ دوڑ نہ کر رہے ہوتے۔ اب حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، قال انی اشہد اللہ، فرمانے لگے میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا، اور تم بھی گواہ ہو جاؤ، انی بریء مما تشرکون، تم جن بتوں کی، اللہ کو چھوڑ کر جن خداؤں کی پوجا کرتے ہو، میں ان سے بری ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، تم سمجھتے ہو تمہارے بتوں کی وجہ سے میرے اوپر کوئی اثر پڑ گیا ہے؟ کہا تم سارے مل کر چالیں چل لو اللہ کو چھوڑ کر، میرے خلاف جو کر سکتے ہو کرو، اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پہ توکل کر لیا ہے، تم جو کر سکتے ہو کرو میرے خلاف۔ ربی و ربکم، جو میرا بھی پروردگار ہے تمہارا بھی پروردگار ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی ایسا جاندار نہیں مگر اس کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی اللہ کے کنٹرول میں۔ پیشانی سب سے معزز جگہ ہے انسان کی، وہ کنٹرول میں ہے تو باقی سب کچھ کنٹرول میں ہے۔ اور آگے چل کے فرمایا کہ ولما جاء امرنا، نوح علیہ السلام نے اس مقام پر سورہ ہود میں جو بات آئی ہے کہہ دیا کہ تم اس حد تک پہنچ چکے ہو کہ اللہ کے عذاب کے سوا تمہارے لیے رستہ کوئی نہیں ہے۔ ولما جاء امرنا، جب ہمارے عذاب کا حکم آیا، نجینا ہودا، ہم نے ہود کو، والذین آمنوا معہ، اور جو ان پر ایمان لانے والے تھے، برحمت منا، اپنی رحمت سے ہم نے ان کو بچا لیا، ان کو دردناک عذاب سے نجات دے دی۔ اور یہ جو عاد تھے، قوم عاد تھی باقی، انہوں نے رب کی آیتوں کا انکار کیا، رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر قسم کے جو وڈیرے تھے، ظالم تھے، ان کی پیروی کی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان پر اس دنیا میں بھی لعنت کر دی گئی اور قیامت کے دن بھی لعنت کر دی جائے گی۔ اب اگلا جو مقام ہے وہ سورہ الاعراف کا ہے، وہاں پہ تھوڑا سا مزید ڈیٹیل کے ساتھ بات کو کیا گیا۔
فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے قومی بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. وہی جملہ، اے میری قوم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کیا تم ڈرتے نہیں ہو خدا سے؟ اب ان کا جواب یہاں تھوڑا مختلف ہے. یعنی ظاہر ہے کہ جب بندہ سالہ سال تبلیغ کرتا ہے تو ایک جواب تو نہیں آتا، آپ کو بہت سی باتیں سننی پڑتی ہیں. اللہ پاک نے ایک اور چیز ذکر کی. قال الملأ الذین کفروا من قومہ، قوم عاد کے جو کافر وڈیرے سردار تھے انہوں نے کہا انا لنراک فی سفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین. اتنے سخت انہوں نے تبصرے کیے کہ ادب اجازت نہیں دیتا کہ وہ بات کی جائے، مگر قرآن ہے، میں اس کا ترجمہ کروں گا. کافر قوم کے وڈیروں نے کہا کہ ہم آپ کو معاذ اللہ بے وقوف سمجھتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ آپ جھوٹے ہیں. دو الزام لگائے آپ پر. اللہ نے جس کو نبی چنا ہے اس کے کردار کا عالم کیا ہوگا، اس کا اخلاق کیسا ہوگا. اس شخص کو قوم کہے کہ بے وقوف آدمی ہو، تم جھوٹے انسان ہو. آپ بتائیے کتنا بڑا حملہ اور کس قدر تکلیف دینے والی بات ہوگی وہ. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ والے نازیبہ باتیں کرتے اور طرح طرح کی تکلیف دیتے تو اللہ پاک نے تسلی کے لیے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے حبیب ہمیں پتہ ہے ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، دل گھٹتا ہے، وہ اتنی پریشان کرنے والی باتیں کرتے ہیں. اللہ تسلی دے رہا ہے. یہاں پر ان کی قوم یہ کہتی ہے کہ معاذ اللہ ہم آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں اور آپ جھوٹے ہیں. اب آگے ہم جیسا کوئی مبلغ مولوی کوئی ہوتا تو اس نے تو لڑ پڑنا تھا، سیدھا گریبان پکڑ لینا تھا، میں تجھے بے وقوف لگ رہا ہوں، میں پاگل آدمی ہوں، ایک تمہارے بھلے کے لیے کام کرتا ہوں، اوپر سے تم مجھے یہ باتیں سناتے ہو. مگر اللہ کے پیغمبر کا ظرف اور اللہ کے پیغمبر کا تحمل بھی ایک خاص مقام پر ہوتا ہے. آپ نے کہا قال یا قوم لیس بی سفاہۃ، اے میری قوم مجھ میں کوئی کم عقلی بے وقوفی نہیں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں سب جہانوں کے پروردگار کا رسول ہوں، اور جسے اللہ رسول چنتا ہے وہ عام آدمی نہیں ہو سکتا ہے. آپ نے صرف اتنا جواب دیا. تمہاری باتیں اپنی جگہ، میں تمہاری باتیں دیکھوں کہ اللہ کو دیکھوں جس نے مجھے رسول بنا دیا ہے اپنا. تمہارے تبصرے سنوں کہ اپنے پروردگار کی عنایت کو دیکھوں، اس کی رحمتوں کو دیکھوں. تم مجھے کیا کہتے ہو، میرا پروردگار مجھے کس کام کے لیے چن رہا ہے، اتنا ہی سوچ لو تم. یہ آپ نے ان کو جواب دیا. ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، اور میں تمہارے لیے امانت دار خیر خواہ ہوں. امانت دار ہوں، جو اللہ پیغام دیتا ہے وہ پہنچاتا ہوں، اپنی طرف سے ذرا کمی بیشی نہیں کرتا، اور خیر خواہ ہوں میں تمہارا. اور پھر اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، تمہیں اس بات پہ تعجب ہے کہ تمہیں میں سے ایک انسان کو اللہ نے چن لیا اور اسے رسول بنایا اور تمہیں وہ نصیحت کرتا ہے. تمہیں یہ بات برداشت نہیں ہو رہی کہ ہماری قوم کا بندہ اب ہمارے لیے نبی بن گیا ہے. تمہیں اپنے اندر کا تکبر، تمہاری جو انا ہے وہ تمہیں تسلیم نہیں کرنے دے رہی. پھر آپ نے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوح، یاد کرو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی بعد اللہ نے تمہیں ان کا خلیفہ اور نائب بنایا ہے. یہ آیت اشارہ کرتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کی قوم آئی تھی. یہ آیت اس طرف اشارہ کر رہی ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا، مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور اللہ نے تمہیں تخلیق میں بہت کشادگی دی، بہت طاقتور تمہیں بنایا، بہت وسیع و عریض تمہیں باڈی اور جسم دیا. فَاذْكُرُوا آلاءَ اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہونے والے بن جاؤ. خدا کی نعمتوں پہ نظر رکھا کرو. قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، قوم نے پھر کہا آپ اس لیے آئے ہو کہ ہم اپنے سارے خدا چھوڑ کر صرف ایک خدا کے پیچھے چلے جائیں؟
اتنے سارے خدا ہیں ہمارے، ان کو چھوڑ کر ایک خدا کو مان لیں۔ حالانکہ عقل سے دیکھا جائے تو ایک طاقت جو سب سے بڑی ذات ہے اللہ کی، اس کو ماننا بہتر ہے یا 100 لوگوں کے سامنے سر جھکانا بہتر ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ ایک پروردگار جو حقیقی مالک ہے اس کے سامنے جھکنا۔ علامہ نے اسی لیے کہا تھا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہر جگہ 1000 جگہ جھکنے سے بندہ بچ جاتا ہے اگر اللہ کے سامنے جھکنے والا بن جائے۔ خدا کے سامنے جھکنے والا بن جائے تو پھر در در کے جھکنے سے انسان بچ جاتا ہے۔ آپ پھر انہوں نے کہا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اے ہود اگر تم سچے ہو پھر جس بات کی دھمکیاں دیتے ہو وہ لے کر آ جاؤ، پھر عذاب نہیں ماننی ہم نے تمہاری بات۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، آپ نے کہا تم پر ثابت ہو گئی، تم پر لازم ہو گیا اللہ کی طرف سے عذاب اور اللہ کا غضب، چونکہ تم نے دعوت کا انکار کیا اور اپنی طرف سے اللہ سے عذاب مانگ لیا اور کہا کہ جس بات سے ڈراتے ہو وہ ہمیں لا کر دکھاؤ۔ میں چاہتا ہوں جو چند منٹ ہمارے پاس ہیں، جو اگلا سورہ شعراء کا مقام ہے اس پر بھی میں تھوڑا سا خلاصہ اس کا بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ اب سورہ شعراء کو ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 124 سے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قوم عاد کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں امانت دار رسول ہوں تمہاری طرف، اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر میری اجرت رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اور کہا کہ تم ہر جگہ پر اپنی نشانیاں بناتے ہو، یعنی وہ ان کا عادت یہ تھی کہ ادھر بھی اپنی کوٹھی بنا دی، ادھر بھی اپنا گھر بنا لیا، ادھر بھی کوئی اپنا پلر لگا دیا، مینار لگا دیا، کہا ہر جگہ پر تم اپنے لیے نشانیاں لگاتے ہو۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، اور تم بڑے بڑے مضبوط محلات بناتے ہو، شاید تم نے ہمیشہ اس زمین پر رہنا ہے، اس گھر پہ رہنا ہے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی پہ پکڑ کرتے ہو، کسی پہ گرفت کرتے ہو تو بڑے ظالموں کی طرح گرفت کرتے ہو۔ یہ جملہ قابل غور ہے۔ اگر کوئی آدمی کوتاہی کرتا ہے، ایک یہ ہے کہ آپ کوتاہی کرنے والے کو احساس دلاتے ہو، اگر آپ کے پاس آرڈر ہے آپ سزا نافذ کرتے ہو، مگر ایک آدمی وہ ہے جو لوگوں پر معمولی غلطی پر بڑی سخت قسم کی ظالمانہ گرفت کرتا ہے۔ کہا تم جب لوگوں کو پکڑتے ہو، گرفت کرتے ہو تو ظالموں والی گرفت کرتے ہو۔ ڈرو اللہ سے اور میرا کہنا مانو۔ واتقوا اللہ، ڈرو اس اللہ سے جو تمہاری امداد کرتا ہے، جو تمہیں مدد دیتا ہے، جس کو تم جانتے ہو، جس نے تمہیں مویشی دیے، جس نے تمہیں اولادیں دی، جس نے تم کو باغات دیے، جس نے تم کو چشمے دیے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر بڑے دن والا سخت عذاب نہ آ جائے۔ مگر اس قوم نے کہا سواء علینا ابعثت ام لم تکن من الواعظین، کہا اے ہود برابر ہے، ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، نصیحتیں کرو یا نہ کرو، ہم نے نہیں ماننی آپ کی بات۔ اللہ کا عذاب ایسے نہیں آتا جب تک کہ کوئی قوم حد سے آگے نہ بڑھ جائے، تب جا کر خدا کا عذاب آتا ہے۔ ان ھذا الا خلق الاولین، یہ پرانے لوگوں کی باتیں ہیں، ہر کوئی کہتا تھا ایسے ہوگا ایسے ہوگا۔ اچھا، حالانکہ ابھی چند سو سال ہی گزرے تھے طوفان نوح کو، مگر پھر بھی ساری باتیں ان کو قصے کہانیاں لگنے لگ گئی۔ وما نحن بمعذبین، ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا، ہم بہت تگڑے لوگ ہیں، ہمارے پہاڑوں پر مضبوط قسم کے گھر ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلایا حضرت ہود کو، فَأَهْلَكْنَاهُمْ، ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بے شک اس میں بہت بڑی نشانی ہے کہ کوئی قوم کتنی بڑی ترقی کیوں نہ کر جائے، جب اللہ کا غضب آتا ہے تو پھر ترقی اللہ کے غضب کو روک نہیں سکتی ہے۔ وما کان اکثرہم بمؤمنین، اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ اور آخری آیت کریمہ اللہ نے ان کو عذاب کیسے دیا، کہا فارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہم نے ان کے اوپر بڑی طوفانی قسم کی ہوائیں چلائیں۔ ان کا جو عذاب کی شکل تھی وہ کیا تھی؟ حضرت نوح کی قوم پہ عذاب کیا تھا؟ پانی کا سیلاب اور طوفان تھا۔ ان کے اوپر جو عذاب تھا وہ سخت قسم کی طوفانی آندھی تھی، اور کتنے دن چلی؟ فرمایا کہ وہ ان کے اوپر 7-8 دن اور 7 راتیں چلتی رہی۔ 8 دن اور 7 راتیں لگاتار وہ طوفان چلتا رہا،
پھر قرآن کے بارے میں کہتا ہے یہ ایسے گرے پڑے تھے جیسے کھجوروں کے منڈ نیچے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ باڑیاں تو ان کی بڑی تگڑی تھیں، لیکن خدا کے عذاب نے ایسا پٹخا ان کو، اور ایسا پٹخا جیسے کھجور کے تنے اور منڈ کاٹ کے نیچے پھینک دیے جاتے ہیں، یہ ایسے زمین پر گرے ہوئے پڑے تھے، اور کوئی زمین پہ ان پہ رونے والا اور ان کی پوچھنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ ہمارے لیے پیغام ہے انبیاء کرام کی سیرت و کردار کے اندر کہ جو تعلیمات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اس کی پیروی کی جائے۔ انسان سے غلطی اور کوتاہی ہو جائے تو توبہ اور استغفار کیا جائے اور بار بار اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو اس پیغام قرآنی کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔